बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो कमिंग बजट है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF के बजट को हम पास नहीं होने देंगे, और बराबर भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हुकूमत हटाने के एक नुक्ते पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन PDM में हम जाने का कभी सोच भी नहीं सकते, अभी ये पेंडिंग है मसला। और मुस्लिम लीग नून का मौका भी है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगते PDM में वापस नहीं आ सकते। मौलाना फजल रहमान साहब 2 महीने की तारीख दे रहे हैं कि हम 3 बड़े बड़े जलसे करें, बस हुकूमत को हरा के रखते हैं और इस हुकूमत को घर भेज के रखेंगे। मसला ये वो कौन सा फार्मूला है कि ये तो ठीक अंदर की ख्वाहिशें मौजूद हैं, सारी सियासी पार्टी में मौजूद है, खासतौर पर भुट्टो जरदारी साहब की इस नुक्ते पर बड़ा ही अहम सवाल उठता है कि आपकी ख्वाहिश अच्छी है कि सारे इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, भेज करेंगे, लेकिन कौन सा साइंस आप इस्तेमाल करेंगे? क्या दुआएं मांगेंगे या क्या कोई किस तरह बद्दुआएं देंगे, क्या करेंगे? बस जब आप PDM जो आपने फोरम बनाया था उसमें आप कहेंगे जिसने तहरीक चलानी है। दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, नहीं गए। वो उन्होंने बड़ा मशहूर ज़माना इंटरव्यू कामरान खान साहब दिया है, उसमें कहा कि मैं अपने बड़े भाई को मना लूँगा। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम एक तरफ हैं और जो मियाँ वही होगा। क्या बनाएंगे, क्या यानी किस बात पर बनाएंगे? कौन सी ये बात है कि अभी वोट को इज्जत दो? तो फिर जब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, वो एक खामोश पैगाम भी होता है कि हमसे बात की जाए। ये हमारे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर असलम साहब, फॉर वेलकम टू शो, नासिर इकबाल साहब, शाहिद इकबाल भट्टी साहब और मियाँ तारिक महमूद साहब। मेरा ख्याल है मियाँ तारिक महमूद साहब आप इसे आगाज़ करते हैं आज कि आप मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा और मिनिस्टर भी रहे। ये PDM बनी थी, आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ, फिर जो भी आपके सामने आ गया आज। तो एक मसले पर जब खुद ही आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं तो क्या लोगों के मसले हल होंगे, क्या तजवीज़ पेश करेंगे? अब भी आप कहते हैं कि जी नुक्ता यही है कि हुकूमत घर चली जाए, कैसे चली जाएगी? शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। सबसे पहली बात तो है कि PDM का एक एजेंडा ठीक है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। दूसरी बात यह है कि जमातें जिस एजेंडे पे इकट्ठी होती हैं या किसी ने जिस तरह का एक दरमियान में इलेक्शन आ गया, उसमें अब उसकी तफसील में मैं जाऊंगा तो ज़रा बात लंबी हो जाएगी। मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट मुखालिफ भी इतनी जमातें हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के अंदर पहले ही जो जिस तरह का इत्तेहाद बना हुआ है, और जो इत्तेहाद मुल्क को छोड़ के अपने खुदगर्जी का इत्तेहाद बना हुआ है, और जिस तरह आप समझते हैं वो तो खुद ही गिर जाएंगे, फिर आपका क्या कमाल होगा मुझे बताइए। आप देखें हुकूमतें ज्यादातर तो अपनी कारकर्दगी पे ही गिरती हैं ना, अपोजिशन ने तो पॉइंट आउट ही करना है। उनके अंदर अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल है, क्लियर कट है तो वो तो उनका अपना कर रहे हैं। नहीं, अब बात ये है कि देखें हम जो कुछ हमारा बनता है वो हम कर रहे हैं। अपोजिशन उनके तमाम जो इशू हैं उनको असेंबली के ऊपर भी टेक अप कर रही है, और बाहर भी लोगों को बताया जा रहा है कि आपके स्पोर्ट्समैन कह रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं लंदन जाना, या वो कहते हैं कि खाने पर बुलाते हैं कि जी इकट्ठे हो जाएं PDM में, और जो मरीम नवाज साहब है वो कहते हैं कि बात मुझसे करो, वो कहते हैं सिर्फ मुझसे बात करोगे, मियाँ नवाज की बात करो। नहीं, इसमें एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं कि मुझसे करें। आप देखें मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ के होते हुए वो अपोजिशन लीडर भी हैं, और उसके बाद वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। यही मियाँ साहब बात है कि कौमी असम्बली में बजट सेशन के दौरान आपको पता है कि बजट सेशन सबसे ज़्यादा आवाम के लिए ज़रूरी होता है, तनख्वाहें बढ़नी होती हैं और इंटरनेशनल पेमेंटें करनी होती हैं, नए मंसूबे बनाने होते हैं। जब आपका फोकस इकट्ठी जमात मिल के उस पर कोई उसको पढ़ेगी नहीं और तजावीज़ को नहीं देखेगी, नई प्रपोजल या नहीं देगी उनको सजेशन, तो क्या करेंगे? सिर्फ आप बाहर बैठ गएंगे जी हम ये हुकूमत गिर जाए। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, आप देखें जो बजट की बात आपने की है, जब गवर्नमेंट बजट लाती है सबसे पहले तो कुछ ऐसे भी रहे हैं वो जो बजट बनाने में सबसे तजवीज़ें लेते रहे। पिछले हमारे दौर में कोई 2-3 बजट ऐसे भी बने हैं जिसमें अपोजिशन से भी तजवीज़ें ली गई हैं कि आप बताएं, बल्कि हर मेंबर ने अपना नुक्ता नज़र दिया है, और उसके बाद पिल डाट में भी वो चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो भी फ़ौरन बड़ा अच्छा रहा है। जो पिल डाट वाले जाके बाकायदा तौर पे सबको मौका देते थे और उनमें जाके कंट्रीब्यूट करते लोग, और अपनी तजावीज़ देते थे। लेकिन इस हुकूमत में तो आप देख लें 3 साल में कितने बजट आए, क्या कुछ हुआ। अब जो बजट लाएंगे वो पेश करेंगे,
اس میں اور پچھلے بجٹ میں آپ کو تھوڑی سی اس میں تفصیل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے گی. بجٹ پہلے جو پچھلا بجٹ ہوتا ہے اس کے اخراجات جو فنڈ خرچ ہوئے ہیں اسکیموں کے اوپر, جو لوگوں کی پینڈنگ رہ گئی ہیں, اس کو سارے اکٹھے کر کے اس کے بعد اس میں نیا بجٹ لایا جاتا ہے. اب جو صورتحال آپ کے سامنے ہے وہ مہنگائی کی دیکھ لیں, کس طرح یہ کنٹرول کریں گے. میڈیسن ہے نہیں اور مہنگی اتنی ہو گئی ہیں, جو ہاسپٹلوں کی حالت ہے وہ بدترین ہے. اس لیے یہ چیزیں جو اب میاں شہباز شریف صاحب نے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ملک اب یہ صرف آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ چلنا ہے کہ جو وہ کہیں گے چلائیں گے, یا ہم بھی اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح باتیں ہوئی, ایک بڑا اچھا ہمارا پروجیکٹ جو تھا سب سے اچھا وہ سی پیک تھا, وہ کدھر کھڑا ہو گیا. اب ہر واجبہ کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں, فنکشنل ہو گئی ہے, یعنی پورٹ جو ہے فنکشنل ہو گئی ہے. فنکشنل مطلب کہ چل پڑی ہے, وہ جہاز لینڈ ہو رہے ہیں بالکل. جس دفعہ آپ جانتے ہیں ایک سکیم چل رہی ہے, ایک روڈ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, کوئی بھی چل رہی ہے, جب وہ پروجیکٹ, میری بات ختم ہو رہی, جب وہ پروجیکٹ ایک دفعہ رک جاتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. جس طرح سی پیک کی جو سپیڈ تھی, جس طرح وہ چل رہا تھا, چلو مجھے بتا دیں وہاں پہ سن رہے کیا سپیڈ تھی. آپ کے بادل میں گیا ہوں, آپ کے لاسٹ حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو میں گیا ہوں, وہاں نہ بجلی تھی, پانی پینے کے لیے نہیں تھا, پیٹرول پمپ ایک بھی نہیں تھا, اور جو ماسٹر پلان ہے وہ بھی نہیں تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپیڈ ہی کوئی نہیں تھی؟ جا کے دیکھیں یہ جس طرح کام شروع تھا, آپ نے بجلی کیا پتہ کرا لے. پانی پینے کے لیے صرف پی سی ہوٹل نے خود فلٹریشن کر کے پینے کا پانی استعمال کیا. بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے, لیکن یکدم آپ کہیں کہ آج ہی سارا کچھ ہو جائے, یہاں تو بڑی دیر, لیکن جس سپیڈ میں کام ہو رہا تھا یہ مان جائیں آپ کے, مان گئے سپیڈ ہے. اقبال صاحب اصل ہمارا موضوع یہی ہے کہ اب دعاؤں پر بات آ گئی ہے. یعنی فضل الرحمان صاحب 2 مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ دیا, جولائی کا آپ کے سامنے ہے. اب یہ ہے کہ خاص بلال بھٹو زرداری صاحب کی بڑی خوبصورت ہے کہ گر جائے حکومت, سب متفق. کیسے گرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب ماضی میں اگر آپ جائیں تو اے آر ڈی معرض وجود میں آئی, اے آر ڈی ایم آر ڈی سارے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس میں اتحادی تھی, لیکن سب سے بڑا فرق تھا کہ اس کی لیڈرشپ تھی نواب رشید اللہ خان صاحب کے پاس. کریکٹر اور کریڈیبلٹی یہ بڑی میٹر کرتی ہے سیاست میں. مولانا فضل الرحمان کے پاس نہ کریکٹر ہے نہ کریڈیبلٹی ہے, اور عوام نے فورس تو ہے, عوام نے کوئی فورس نہیں ہے, فورس آپ نے دیکھ لیا, کوئی نہیں ہے, نتیجہ نہیں نکلا اس فورس کا. بات یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ کسی بھی سطح پہ پریشر میں آئی, نہ گورنمنٹ نے کہیں کسی بات پہ سرنڈر کیا. بات ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی آپ کیا دے رہے ہیں. ایشوز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم نے ایشوز کی سیاست نہیں کی. یہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جی حکومت راتوں رات چلی جائے. میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام یہ عرض کیا تھا, وہ سٹانس ان کا ٹھیک تھا کہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے. اصل بات مولانا فضل الرحمان نے ایز اے پریزیڈنٹ اس میں نہیں اپنے آپ کو نام دیا, اس کا مطلب اس کو مانا. پھر بائی الیکشن ہوئے, سینٹ کے الیکشن ہوئے, مان بھی جاتے ہیں, کہتے ہیں پھر بھی سلیکٹڈ ہے. دیکھیں یہ تو ایک بچگانہ ایک رویہ ہے کہ سلیکٹڈ بندہ آپ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, اس نے اوتھ لیا ہے, ووٹ لے کے آیا ہے. جب آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم بڑے جمہوری ہیں. میں کسی کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ جو سیاست ہو رہی ہے نا, وہ ایک مذاق ہے, بلنڈر ہے. آپ سب سے پہلی بات ہے کہ ایز اے اپوزیشن قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. کون سی قوم کو؟ ڈنڈا میری یہ سنیں, ڈنڈا جو ہے نا اس سے تبدیلی نہیں آتی, ایجنڈے سے آتی ہے. آپ ریپلیس کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں معیشت زبوں علی کا شکار ہے, تو بھائی 40 سال میں آپ نے معیشت کو کہاں لے کے آئے تھے؟ آپ کم از کم چلیں یہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم شیڈو قوم کو آپ متبادل دیں پروگرام کہ ہم یہ کریں گے, پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, فیلئر ہے. شیڈو کیبنٹ, ہاں ہم یہ کریں گے, پھر جناب ٹیک آف کرے گی. کوئی ایشوز, کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, کوئی تسلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے. وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جناب اقتدار مل جائے, اور ہمارے پیچھے جو تعاقب کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں, چلو یہ تو اکیڈمک ڈیبیٹ ہو, کیا سمجھتے ہیں بجٹ سیشن جو آ رہا ہے جی, یہ میاں صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے پرپوزل لی جاتی تھی, لی جانی چاہیے. تمام چیمبر آف کامرس کو ملاقاتیں ہوتی تھیں, نہیں ہوئیں. فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے کوئی نہیں ملا, اکانومسٹ سے کوئی نہیں ملا, اسٹیک ہولڈر سے کوئی نہیں ملا. تو وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تو بہت بڑا المیہ ہے نا. میاں صاحب آپ روز اخبار دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, صرف نام آپ ہٹا دیں اور تبدیل کر لیں, سرخیاں وہی ہیں.
نون لیگ کے دور میں یہی بیانیہ یہی گفتگو پی ٹی آئی والے کرتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, خود مختاری جناب سوالیہ نشان ہو گئی. بجٹ بنائیں لیکن وجہ یہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ بتائیے کہ اگر آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں یا سبسڈی دینی ہے یا نئے پروجیکٹ بنانے ہیں تو سب سے زیادہ انڈسٹریلسٹ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجلی سستی دینی ہے, نون لیگ نے مہنگی دی تھی. کیا آپ انہوں نے مشورہ کیا پرپوزل نہیں دے؟ یہی تو المیہ ہے نا کہ آپ کی اسمبلیاں جو آپ جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں, مینڈیٹ لیا جاتا ہے, ان کا وہ فنکشن ہے ہی نہیں اسمبلیوں کے اندر. ون مین شو ہے, ماضی میں بھی یہی کچھ تھا, شخصی آمریت تھی, آج بھی وہی کچھ ہے. آپ نے ایک لوگوں کو جھانسا دیا ہوا ہے جی جمہوریت ہے جناب, ہمارے پاس اسمبلیاں ہیں, ایوان ہیں, لیکن وہ جو پریکٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی بات کر لیں, کل تک وہ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے اور وہ ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے, وہ شو میں قسمت کے نہیں جا سکے اور آج ان کو دل میں قوم کا درجہ گیا اور وہ جناب ایشوز پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ خود کلیئر نہیں ہیں, آپ خود کنفیوز ہیں. اس طرح آج عمران خان نے بات کی ہے کہ اگر یہ عوام کے لیے اٹھتے, عوام کے لیے کھڑے ہوتے تو شاید میری گورنمنٹ گر جاتی. ان کے پاس ایشوز ہی نہیں ہیں, وہ مسئلے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بات اس کو بھی جو کر رہے ہیں نا تو گر کیا جاتی ہے. اس حکومت کے کتنی تعداد ہے, وہ ہے تو کچھ بھی نہیں, ذرا کو نظر ہٹی تو گئے. یہ شاید اقبال پٹی صاحب کیا کہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ بلکہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے آئی ایم ایف تھوڑا دے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آئی ایم ایف بعد میں بات کر لیں گے, اس پہ بھی اگر مجھے اس پر بھی آپ کریں گے. میں کیونکہ وہ اصل دلچسپ موضوع وہی ہے جو بجٹ آ رہا ہے, جس پر روزانہ ہمیں بجٹ پر ہی ہمیں کرنی چاہیے. بجٹ بیسیکلی ہے کیا؟ نمبر ون, کیونکہ عوام سنے ذرا آسان زبان میں, اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو تانا دیا جا رہا ہے آج بڑی قوم جذبات میں بھی ہے, غیرت میں بھی ہے, سیاسی جماعتیں خاص ان کے لیڈران وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے یہ تو غلاموں کا توق ہے, یہ کس طرح یہ حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیک گئی ہے. دیکھیں جی بات یہ, پہلا سوال تو آپ کا تھا کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. بجٹ تو حکومت کو چلانے کا ڈاکومنٹ ہے, میزانیاں, جس میں دو حصے ہیں. ایک ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, جس کا تعلق قوم کے اوپر ہے کیونکہ ٹیکس لگنا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اور دوسرا ہے کہ وہ خرچ کیسے ہوں گے, جس کا تعلق پھر شعبوں سے ہے, ان دی کانٹیکس تنخواہوں سے ہے اور ڈیولپمنٹ سے ہے. یہ دو گورنمنٹ اسپینڈ اینڈ ریونیو جنریشن کا نام ہے, اور ہر سال وہ 10% بڑھ جاتا ہے ان سچ فورتھ, اور عموماً وہ خسارے میں جاتا ہے. میں اس پہ ذرا بعد میں بات کرتا ہوں. پہلی بات یہ میں کر دوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک بینک نہیں ہے, وہ ایک فنڈ ہے. بینک تو ورلڈ بینک ہے نا جی. دونوں سسٹر آرگنائزیشن 1944 میں اکٹھی بنی. ان کے دونوں کے دو مقاصد تھے. ایک وہ کہ جو یورپ کے ملک جنگ میں تباہ ہو گئے ان کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا تھا, اور دوسرا یہ کہ ہمارے جیسے ملک جو آزاد ہو رہے تھے ان کو ڈیولپ کرنا تھا. جب 50 سال آئی ایم ایف کے ہوئے تو یورپ اور امریکہ میں ایک پوری مہم چلی کہ ان کو ختم کر دیا جائے, اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستانی اور ہندوستانی اکانومسٹ لیے جنہوں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ چاہیے ابھی. اچھا. جس پہ اس وقت آئی ایم ایف, یہ 94 کی بات ہے, آئی ایم ایف کے صدر نے یہ کہا کہ جی ہم نے یورپ کو بھی اتنے پیسے دیے ہیں جتنے ہم نے ان تھرڈ ورلڈ ملکوں کو دیے ہیں, فرق یہ ہے کہ یورپ نے وہ لگا لیے, انہوں نے وہ کھا لیے. تو الزام ہم پہ نہ دیں. آج بھی جو ابھی بجٹ کل پرسوں ختم ہو جائے گا 11 تاریخ کو, اس میں 41% ہم نے پرانے قرضوں کا ہدف رکھا ہوا ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات میں اس میں باقی باتیں آپ میں کروں گا جو آپ پہلے بحث کر رہے تھے نا جی, ایک کانسٹیٹیوشنل شک ہے, اور وہ شک ہے کہ اگر بجٹ پاس نہ ہو, فائنانس بل پاس نہ ہو تو حکومت خود ہی گر جاتی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ تو بڑا آسان ہے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے نیکسٹ کیا کریں گے. مگر ہم نے جو اتنے سالوں میں, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہر اپوزیشن, ہر گورنمنٹ کی بجٹ پاس کرنے کے بعد ساری مہم چلایا کرتی ہے حکومت گرانے کی, کیونکہ انہوں نے بھی یہی بجٹ دینا ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو 22 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. اس میں محترم نون یہ اور پیپل پارٹی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے آگے ملک کو گروی رکھ دی, پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. نہیں جی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے ممبر بنے تھے
تو اکارڈنگ ٹو دی چارٹر ہم نے 25 پیپل پارٹی میں دور میں IMF کے بعد ہم نہیں گئے. ایوب خان کے 50s میں ہے پیپل نا, پارٹی IMF کے زمانے میں نہیں گئی پیپل گئی ہے, تو پیپل نون لیگ وہ بھی گئی ہے. 13 دفعہ تو ہم نے اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے, اور ٹوٹل 22 دفعہ ہم نے ان سے یہ قرضے لیے ہیں. اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گئے تھے تو 25% ہمارا GDP کا جو حصہ ہے وہ ہم نے IMF کے پاس رکھا دیا تھا سونے کی شکل میں کہ ہم اس سے فنڈ لیں گے. جو پرابلم یہ ہے کہ IMF کی جو ووٹنگ کنڈیشنز ہیں اس میں امریکہ کے پاس 18 ووٹ ہیں, سارک یہ 8 ملک کے پاس 8 ووٹ ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس بھی ہے, تو آپ کیسے جیتتے ہیں اس ڈیموکریٹک پروسیس میں. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب تک کولڈ وار رہی تو ہم ہمیشہ سے IMF اور ورلڈ بینک کو برا کہتے رہے کیونکہ انہوں نے سوویت یونین کے پاس جانے سے روکا ہوا تھا. آج دنیا ساری کیپٹلزم کے اندر ہے. اگر اس وقت IMF کے پاس نہ جاتی یہ حکومت تو, اور پچھلی حکومتیں بھی, تو ورلڈ بینک اور دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے ادارے آپ کو کوئی قرضہ نہ دیتے. انہوں نے آپ کو وہ یہ موڈیز اور یہ سارا جو ہے یہ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب بہت وقت آ گیا ہے. یہ آپ کے اس وقت جو نئے فائنانس منسٹر 41% ہم قرضہ واپس کرتے ہیں, اس کے صرف کارپوریٹ کا انٹرسٹ ہے جی, وہ جو ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے بجٹ ڈاکومنٹ, اس میں قرضہ واپس کرنا نہیں لکھا ہوا, اس میں مارک اپ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہندو بنی سے بھی آ گیا جی. 41% جو اس یہ ڈاکومنٹ آفیشیل اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہندو بنیاں یا پاکستان کے پٹھان. سر یہ IMF بنیے ہیں, کیسے نہیں ہے, سود دیتے ہیں آپ کو. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ان سے قرضہ لیتے ہیں, وہ آپ کو پیسے نہیں ملتے, وہ آپ کا پرانا قرضہ ری شیڈیول کر دیتے ہیں اور اس پہ مارک اپ بڑھا دیتے ہیں, شرطیں بڑھا دیتے ہیں. آپ کا ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین, ان کا اپنا بیان ہے کہ جی ہم کچھ IMF کی شرطیں نہیں مانیں گے, ہم بجلی کے بل نہیں بڑھائیں گے, ہم نے ان سے 4 سال کا وہ لینا ہے کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم 4 سال میں پے بیک کریں گے, ہم ان سے ریسپائٹ مانگیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا یہ فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شرطیں اچھی نہیں ہیں, وہ پرو پیپل نہیں ہے. آپ کا ایک فائنانس منسٹر بدلا تھا اسد عمر, اس لیے کیونکہ وہ نہیں مان رہا تھا IMF کی باتیں. پھر IMF اپنا ہی فائنانس منسٹر لے آئے جو پھر الیکٹ نہ ہو سکا اسی PDM کی وجہ سے. ان دی کانٹیکسٹ میں PDM پہ بھی آ جاؤں ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں. پہلی بات یہ ہے کہ PDM کا تو ایک ہی نقطہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا ہے کہ اس حکومت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں. اس کے علاوہ حکومت کو گرانے کا خود ان کا کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا, اب شاید ہو گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ PDM ایک پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, وہ اٹ واز اے الائنس. تو اس میں اگر ایک اور پولیٹیکل پارٹی جو بھی 2nd 3rd نمبر پہ ہے وہ کہتی ہے میں نہیں جاتی, اور آپ کہتے ہیں وہ معافی مانگے, تو یہ آگے الیکشن آ رہے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کراچی میں نہیں کھڑے کیے, سینٹ میں نہیں کھڑے کیے. اس لیے یہ کہیں گے کیونکہ یہ سینیریو یہ ہے کہ بجٹ ریلیٹڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس اس وقت. اس وقت یہ ہے کہ پوائنٹ سیکورنگ نہیں ہے, اس میں باقاعدہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے امریکہ کے جانے کا جو ٹائم آ رہا ہے, تو پاکستان میں کچھ لوگ انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا نیریٹو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس تناظر میں بتائیے کہ یہ بجٹ بھی اہم تصور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست ڈیفائن کر دیا بجٹ کو, اور بجٹ کی ساری ڈیفینیشن بتا دی انہوں نے. شاہ صاحب, جو بجٹ پاس تو ہوگا ایٹ اینی کاسٹ ہوگا, کیونکہ پاکستان کی سروائیول ہے, اور اس وقت جو پاکستان پرابلم میں ہے, چاہے وہ نون جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کرو ورنہ. سر وہ تو آپ کو پتا ہے, کل اوم چودھری سے اور ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ بس یہ بجٹ سے پہلے یہ 1 آدھ دن میں ہر بندہ NRO ریلیف, چاہے وہ نون لیگ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہو, اور چاہے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو بجٹ میں سب سے بڑا NRO پاکستانی عوام کو دینا چاہیے, اگر وہ دے سکتے ہیں. انہوں نے ابھی تک خان صاحب نے کل بھی 1.5 گھنٹہ عوام سے بات کی, اور اس 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹہ وہ اپوزیشن کو کریٹیسائز کرتے رہے,
وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آئے کہ میں بجٹ میں یہ ریلیف دوں گا. میرے پاس یہ چیزیں بجٹ میں ہونی چاہیے. آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں, اگر یہ سجیشنز 1.5 گھنٹہ لگا کے یہ ویسے ضد جو ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اچھا, کیا خان صاحب بجٹ سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان بن کے سارے سٹیک ہولڈرز کو اس قسم کی آن لائن لے لیتے تو بجٹ بنانے میں بھی آسانی ہو جاتی. اچھا, خان صاحب کا چونکہ اپوزیشن گورنمنٹ نہیں, آپ اس میں ایگری کر رہا ہوں کہ اپوزیشن گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتی, اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو سلیکشن آپ نے کی ہے وہ غلط ہو گئی. بات ساری ایک طرف آ گئی. وہ پھر الیکٹڈ نہیں مانتے نا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9/11 والے دن امریکہ کہہ رہے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹیں, تو جب آپ الیکشن میں بتا دیتا ہوں کہ بجٹ میں جو یہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ جو اخراجات ہمارے ڈیفنس کے اخراجات ہیں, اور یہ ٹیکنیکل اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ چیزیں ہم میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے, اس کے بڑے ڈیپ روٹس ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ان باتوں پہ جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ بجٹ پاس ہوگا, اسی طرح ہوگا. پچھلے قرضے 40 سے 45% اتارے جائیں گے, مہنگائی واپس نہیں ہو سکتی. کبھی آپ انڈیکس دیکھ لیں ویکلی کہ 25 چیزوں کی مہنگائی ہوتی ہے, 12 چیزیں کم ہو جاتی ہیں. ہمیشہ 1 اور 2 کی ریشو سے مہنگائی اوپر نیچے جا رہی ہے, اور وہ ابھی تک 18% سے کم مہنگائی کی انڈیکسیشن نہیں ہے. تو خان صاحب بجٹ اسی میں کھیلیں گے. شوکت ترین صاحب کی آپ کل کی سپیچ سن لیں. ریلیف جو ہے نا, ریلیف صرف یہ نہیں ہے کہ ٹینڈے سستے ہو گئے, صرف یہ دیکھیں نہیں, اگر 5.6 گروتھ وہ فیڈلنگ کے ساتھ, اگر نون لیگ والے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے 5.6 کی ہے یا 8 کی ہے, اگر وہ بھی غلط کہہ رہے تھے نا تو ہمارا صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 کو ٹچ کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. باقی پی ڈی ایم کے آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو گرایا جائے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اب کبھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں ہوں گے, کیونکہ فیوچر کے 2 پرائم منسٹر جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے چلنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے اصل گیم وہ ہے, اور گورنمنٹ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ہم 2 سال پورے نکال جائیں گے. 2 سالوں میں شاید صاحب 2 سالوں میں پاکستان عوام کو NRO خان صاحب دلوانے میں کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے, یہ کوشچن ہے جو آج کا $1 ملین کوشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں. NRO فار پاکستان پیپل, ناٹ فار دا پارٹیز. سر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگلے سیٹ اپ میں نہ پیپلز پارٹی سے نہ مسلم نون سے پرائم منسٹر ہوگا, یہ میری بات یاد رکھیے گا. میں نے اپنی بات کر دی ہے. چلو میاں طارق صاحب, یہ جو انڈیا کا آج میں نے ڈاٹا پڑھ رہا تھا, ان کا GDP 7% تھا کووڈ سے پہلے, ان کا بھی 4 ہو گیا. گروتھ ریٹ GDP سے گروتھ ریٹ ہی ہوگا. آپ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں آپ مانتے, اگر 4 ہو گیا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں ہی نہیں پاکستان کا. دیکھیں جو ایسا اقبال صاحب کہتے ہیں تو سب سے زیادہ تو اکانومسٹ وہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے. جی نہیں ہے ہی جھوٹ. جو انہوں نے دیکھے نا, انہوں نے 2019 کے فگرز لے کے پاکستان کی آبادی کیا شو کی ہے, وہاں پہ جو انہوں نے فگر بنائے ہیں اس میں تو انہوں نے کیا ہی غلط ہے نا. جو وہ دکھا رہے ہیں فگر, وہ 2019 کے لے کے آبادی اس کی کیا رکھ رہے ہیں, ریشو کیا نکال رہے ہیں, یہ بات ایک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بتاؤں, کہتے ہیں پروڈکشن بہت زیادہ نہیں, پروڈکشن دیکھیں جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہے 2-3 باتیں. جس طرح آپ کے سامنے ناصر اقبال صاحب نے کہا, ہم وہ وعدے کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ ہم وہ ایجنڈا دینے کے لیے تیار ہیں, ہم نے لوگوں پبلک کو فیس کرنے. آپ دیکھیں جو ایجنڈا لے کے آئے تھے عمران خان صاحب, انصاف کا تھا نا, کلچر چینج ہونا تھا. اس ملک میں یونیورسٹیاں نہیں, دیکھیں جج کون ہے, لیکن تھانے دار تو اس نے لگایا ہوا ہے نا صوبے میں, اور IG 6 بدل دیے ہیں. ہم کچھ سچی باتیں کریں نا. اس نے 5 لاکھ روپے ریکور بھی کروا دیے کل, بس ٹھیک ہے, وہ کرا دیں گے ریکور. بڑے وہ جو ریکوری ہو رہی ہے نا, میں آپ کے اس کے اوپر دیکھیں, میری بات سنیں. اگر اس طرح کے فیصلے, جس طرح کے فیصلے آپ نے, ایک دفعہ گورنر ہاؤس کی دیوار گرنے لگی جی, یونیورسٹی کدھر گئے, پرائم منسٹر ہاؤس, کوئی ایک بات جو جتنی بھی انہوں نے کی تھی یہ سچی بات ہے, ہمیں اس پلیٹ فارم کے اوپر کرنی چاہیے. ایک بھی وعدہ وہ پورا نہیں کر سکے. ہم وہ ایسا وعدہ کوئی نہیں کرنا چاہتے جو ہم پورا نہ کر سکے, کیونکہ پبلک کو فیس کرنا. میں معذرت, اتنے بڑے ٹیلی ویژن چینل پہ کبھی کبھی پاکستان اور اپوزیشن, مجھے بچپن میں ہم سب لوگ ٹام اینڈ جیری فلم نہیں دیکھتے تھے, یہ وہ والا کام ہو رہا ہے. عوام کے لیے کچھ نہیں,
اپنی حکومت گرانے اور حکومت ٹھیک، بنانے میں کے طالب سے بات جائے گی۔ میں تھوڑا سا اپنا آپ سے اختلاف کر لیں۔ بالکل بہت زبردست قسم کا کرتا ہوں اختلاف، کیونکہ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ہم کہہ دیتے ہیں پہلی حکومت میں، ہماری حکومت میں اور ان کی حکومت میں کوئی فرق نہیں۔ جب ایک غریب آدمی ہسپتال میں جاتا تھا تو اسے میڈیسن ملتی تھی، میڈیسن کا ریٹ کیا تھا، اور ایک خاتون جو ڈلیوری کیس ہوتا تھا فری اس کا ہوتا تھا، جو ساری کی ساری ہر چیز گئی کدھر ہے۔ اگر 3 سال میں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کرائی ہے ملک کے اندر، میں بیٹھا ہوں تو اقبال شاہد صاحب تھوڑی میری ہم اچھی، میں اب کل رحیمیہ رہا جا رہا ہوں تو موٹر وے سے جاؤں گا 6 گھنٹے میں، جو کہ میں پہلے 12 گھنٹے میں نہیں پہنچ پاتا تھا، تو یہ میں اندازہ کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کو صرف ایک بات دیکھیں، ہم جدھر بھی گزرے ہیں نا، میں 2 4 5 ضلعوں میں 10 ضلعوں میں گیا ہوں، ایک روڈ کے اوپر بھی تھوڑی سی 1 منٹ میری بات ختم ہو رہی ہے، میں تو پتہ بڑے آرام سے سنتا ہوں، تھوڑی سی کار لینے دیں مہربانی۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں بھی آپ کو ایک بیلچے والا ایک بیلدار بھی سڑک کے اوپر کام کرتا نظر نہیں آتا، خود دیکھ لے، تو یہ ترقی کرنی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو پیسہ روڈ ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگ، ہم یہ تو چاہتے ہیں نا سڑکیں ٹھیک ہوں، اور جس تیزی سے دیکھیں ہم نے ایجوکیشن میں بے پناہ کام کیا، ہیلتھ میں کیا، بڑی کام کی، آپ یہ بات جب لیکن مجھے بتائیے کہ جب سڑک مجھے یاد ہے بچپن میں بھی علی پور چٹھے کی بنی تھی، مجھے اکثر یاد ہے 20-22 ٹوٹی نہیں۔ آپ کو صابن کی سڑکیں بناتے ہیں کہ ٹوٹ جاتی ہیں؟ نہیں، آپ کو تھوڑا سا ایک بات، وہ 2 سال میری بات سنیں، کیا چکر اقبال شاہد صاحب آپ میرے گیلا گیلا بنا کے نہیں، میں آپ کو میری بات سنیں، اس ایریے کی سڑک بھی 2 سالوں میں ٹوٹ گئی ہے۔ نہیں میں ان کی بات سے ذرا اتفاق نہیں کرتا، میں ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب جو چل رہا ہے، ہم نے اس کے اوپر لیجسلیشن کی تھی، باقاعدہ پورا سسٹم لائے تھے۔ آپ کا جو سڑکیں بنانا والا رولر ہے وہ 15 یا 20 ٹن کا سوال، یہ تو بڑے آپ نے کام کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب میاں شہباز شریف صاحب بعد میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، اسمبلی میں جائیں گے، اپوزیشن لیڈر ہیں مظاہر ساری سیاسی پارٹیوں کے، یہ دباؤ اگر بڑھا کے وہ خود ہی باہر چلے جاتے ہیں کہ میں بڑے بھائی کو بناؤں گا، تو مجھے بتائیے کون سا یہ فلسفہ ہے کہ یہاں لوگوں کا جلسہ نکالیں، پوری مسلم اکٹھی کریں، عوام کو لوگوں سے رائے لیں کہ میں کیا کروں، مجھے بتائیے کہ میں یہاں کو فیصلہ کر سکتا ہوں جیسے مریم نواز ہی کرنے ہیں۔ شاید صاحب یہ تو پوچھ لیں، یہ پاؤں میں پڑنے والا، اب وہ بات کر رہے ہیں، وہی تو سوال وہ فارمولا آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ساری کچھ کرتے ہیں، آپ بھی یہاں پہ نہیں کرتے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں، صبح ہم جلسہ اناؤنس کرتے ہیں، آپ یقین جانیے پہلے پانی چھوڑ دیں گے ادھر، پھر بجلی بند کر دیں گے، آپ نے دیکھا سارا کچھ۔ یہ گورنمنٹ جو کنٹینر کے اوپر جی جو کنٹینر بالٹی پانی کی تھی، کیا بالٹی پانی کی، دیکھیں منڈی بہاولدین میں روکا، منڈی بہاولدین میں روکا گیا تھا جلسہ، ہر جگہ پہ روکا گیا ہے۔ یہ تو ہم انہیں 126 دن کنٹینر کے اوپر دیکھتے رہے ہیں، اور جو باتیں ہو رہی ہیں، جو اسلام آباد کا حال تھا، یہ تو ایک دن نہیں لوگوں کو برداشت کر سکتے۔ آپ دیکھیں جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہے، لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں، جو مرضی کر لیں، کچھ باتیں مان جائیں، ان کے بس کی بات نہیں، نہ ان کی ٹیم کے بس کی بات ہے۔ کتنے وزیر خزانہ بدلے گئے، اس طرح لوگوں کو بدلنے سے ڈی پی او بدلے جاتے ہیں، اور کس طرح لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ لے رہے ہیں، وہ کام نہیں یہ بھی آپ چاہتے یہ تھے کہ یہاں کوئی وزیر اعلیٰ منظور بٹو صاحب کی جیسا ہوتا کہ آپ مسلم لیگ نون ٹوٹ کے وہاں چلی جاتی، وہ مزے لیتی، اچھا بندہ مل جاتا، ان کے پاس واقعی کام کرنے والے بندے وہ کام ہے، وہ فاسٹ ٹریک والے، یہاں مار کھا گیا وہ۔ آپ یہ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں مضبوط ہو رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کوئی نہ بندہ ٹوٹ کے جا رہا ہے، نہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے ہے کہ ہمیں آئندہ ٹکٹ دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اگر وہ وقت آیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے حکومتیں گرتی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مثلا آپ کی جو تجزیہ ہے ہوگا درست ہوگا کہ جی یہ آئندہ بھی ہوگا، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، بالکل آپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چلے جائیں، ایل ڈی میں چلے جائیں، آپ جی ایچ کو میں شاید جا سکیں، یہاں نہیں جا سکیں۔ میں دعوے سے کہتے صبح چلے جائیں، آپ نے کہا میں ناصر اقبال ہوں اور کس کمرے میں جانا ہے، نہیں جا سکتے۔ باہر اتنے بڑے یعنی گسٹاپو لگائے نون لیگ نے، آج چیمہ صاحب نے لگائے تھے، وہ انہوں نے ہٹائے نہیں، عوام وہاں نہیں داخل ہو سکتی، کام کوئی نہیں ہوگا، پولیس تھانہ اسی طرح جوتے مار رہے ہیں سب لوگوں کو۔ تو اگر یہی جوتے کھانے تو اگلی دفعہ ان کو منتخب کریں گے لوگوں کو۔ میاں صاحب یہی تو المیہ ہے، یہی تو میں لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں، کیسے آپ ان کو ووٹ ان کو کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن ہر وہ شخص جو کسی منصب پہ بیٹھا ہے وہ آمر ہے، وہ فرعون ہے۔ اس جمہوریت کو میں کیا کروں
کہ جب لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے, لوگ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے, ہر کوئی اپنی جگہ فرعون ہے, ایک ایس ایچ او سے لے کر اوپر تک, ٹھیک ہے, کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ میاں شہباز شریف کا یہ ہوتا تھا پتہ, ویٹ ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے اور رحیم یار خان کو پتا تھا شاید ابھی نہ آ جائے, ابھی نہ آ جائے, منڈی بہودین والے کو یہ احساس تھا کہ شاید ابھی آ جائے, اس کا ڈر تو رہتا تھا نا. مثلا آپ دیکھیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی, اس میں عوام بڑی پس چکی ہے, انصاف محال ہے, ڈلیوری نہیں ہے, آپ کام بغیر پیسے کی جب 100 روپے تھا اب 1000 روپے دینا پڑتا ہے, یہ بات درست ہے, تو کیسے بات وہی ہے, میں پہلے بھی کہہ سکوں, آپ نے اس بات کو تھوڑا نوٹس بھی لیا تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا چیف ایگزیکٹو فعال نہیں ہوگا, مضبوط نہیں ہوگا, ویژنری نہیں ہوگا, وہ ڈلیور نہیں کر سکتا. کب تک آپ اشاریہ بتاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں واحد آدمی جو ریفرنس سے کہہ رہا ہوں کہ بزدار نہیں بردبار ہوگا, اس کو شعور ہوگا, ادراک ہوگا, وہ فعال بھی ہوگا, نظر آئے گا, تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب آپ یہ کہیں جی میں تو خود, اگر یہ سروسز نہیں نکالتے, اگر یہ لوگ ابھی سروسز نہیں نکالتے, 65% جو پاکستان میں یوتھ ہے وہ ان کی جو اپنی ہو رہی ہے ایج اوپر ہو رہی ہے, ان کا فیوچر ڈارک ہو رہا ہے, تو کل کو اچار ڈالنا کسی نے حکومت کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے بات کی کہ 6 ID 4 چیف فیکٹری آپ نے بدل دی ہے, روزانہ کی بنیادوں پر پنجاب کے اندر سیلاب آتا ہے تبادلوں کا. بات یہ ہے کہ آپ ایک اصل جو مین آدمی ہے اس کو تبدیل کریں تو شاید کچھ چیزیں حالات بدل جائیں. نون لیگ کے حق میں بہتر نہیں ہے شاہد صاحب؟ یہ نہیں دیکھیں, یہ نون لیگ کے بات یہ ہے کہ ان کا بندہ ہے نا, نون لیگ کی بات نہیں ہے, بات ہو رہی ہے پنجاب کی. دیکھیں نا پنجاب کی بات پاکستان ہے, ٹھیک ہے, نون لیگ نہیں ہٹنے دیں, تگڑا آ گیا تو. لیکن اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے صوبے کا, پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ تو مطلب سیاستدان جو ہیں یہ وہاں بیٹھ کے کہہ بھی لگاتے ہیں, ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں, اور ان کو تمام مراحت مل رہی ہیں, یہ بینیفیشری ہیں. آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کس طرح مراحت ان کی زمین سے آسمان پر چلی گئیں اور سارے شیر و شکر ہو گئے, ٹھیک ہے, کوئی کسی نے مخالفت نہیں کی. اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حالات کا ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, ہم نے دیکھا نا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بجلی ہے اتنی ظاہر مہنگی, آج وزیر اعظم نے تقریر میں بار بار یہ کہا ہے کہ جی بجلی مہنگی, جو تھوڑے پیریڈ کے لیے منصوبے ہوتے تھے فوری گلا بنا لو, یعنی جو ملنا تم لے لو, ان کا الزام تو یہی ہے. تو بجلی کے سیدھی سی بات ہے, چیمبر آف کامرس کو ہم بلاتے رہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جب کوئی انڈسٹری لگتی ہے یہ مینڈیٹری کیوں ہے کہ وابڈا سے آپ لیں گے بجلی, آپ لوگوں کو لگانے دیں. اتنے آپ نے مشکل حالات بنا دیے, جب حکومت پر اس طرف ہی دھیان نہیں ہے تو پھر اور کس طرف دھیان ہے ان کا؟ یہ تو میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک قانون بنا دیں کہ ایک دوسرے سے بجلی خرید لے, کوئی حرج نہیں, تو آپ کا بہت سارا جو ہے گرڈ سے نکل جائے گی اور انڈسٹری بھی چلے گی اور آپ کو اتنی وہ مہنگی بھی نہیں ہونی پڑے گی ان سچ فورتھ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 بڑی انڈیجنس سورسز ہیں, ویسے 10 گنا سکتا ہوں, جس میں پانی ہے, جس میں سورج ہے, جس میں ہوا ہے مکران کوسٹ پہ اور یہاں سورج ہے پنجاب میں, یہ 3 تو بڑی ہیں. پھر بایو ماسز ہیں, پھر نیوکلیر ہے, یہ تو وہ پھر انوائرمنٹلی انفرینڈلی آ جاتی ہیں, کول بھی ہے, گیس بھی ہے اینڈ سچ فورتھ. آج تک ہم کیوں سیکنڈ ہینڈ مشینوں سے بجلی پیدا کیے جا رہے ہیں ارسپیکٹولی؟ یہ مشرف سے لے کے اب تک ہر حکومت نے اجازت دے دی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. پبلک سیکٹر کی مشینیں ویسے پرانی ہو گئی. ہماری جو یہ لائن لاسز کی بات ہوتی ہے, یہ نہیں بتاتے کہ جی 70% بجلی جو چوری ہوتی ہے وہ گورنمنٹ خود کرتی ہے, گورنمنٹ کے ادارے بل نہیں دیتے ان دی کانٹیکسٹ. وہ 30% جو رہ جاتی ہے اس میں سے 20% انڈسٹریز ہیں جو ایم پی اے حالات میں حکومت کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ جی دیکھیں, حکومت اوور پاورفل ہوتی ہے, جس دن وہ فیصلہ کر لے کہ ایک ہاتھ سے لینا ہے اور ایک ہاتھ سے دینا ہے تو وہ کر سکتی ہے. بجٹ کی کتابیں موٹی کبھی آپ کو پڑھتے کسی کو دیکھا آپ؟ جی میں نے ایک دفعہ ایک ایم این اے کو کہا تھا مسلم لیگ کے جی کہ مجھے یہ بجٹ کی کتابیں دے دیجیے گا, تو انہوں نے اسی طرح باندھی ہوئی مجھے بھیجی تھی, خود نام انہوں نے پڑھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اتنا بڑا ہے, اس کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے. ہر ایم این اے ابھی دیکھیں نا آپ 5 تاریخ سے 11 تاریخ کو جب لے گئے بجٹ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبیٹ کے دن آپ نے کم کرتی ہے, پہلی کو آپ نے انفورس کرنا ہے.
تو اس میں اپوزیشن کیا کرے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا جی، شاید جلدی طرح کیونکہ پھر آدھا منٹ ذرا مجھے دیں، میں ڈاکٹر صاحب کسی پر یہ ہے کہ چلو کیونکہ آپ بولیں اس کے اوپر بتائیں بجٹ کی، کیونکہ آپ بھی اس اداروں سے منسلک ہیں. یہ بجٹ ہر دفعہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو چھوڑ دیں پڑتا ہے کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، وہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے پاس کر دو، پاس ہو گیا، ملی نے پاس کر دیا تو چٹھے نے پاس کر دیا. کیا کہیں گے کہ کوئی تبدیلی واقعہ ہونے جا رہی ہے یا سیاست میں دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہے؟ جلدی کرنا ذرا، ٹائم کم ہے. میں بنگلہ کے چیف انجینئر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. ایک اچھی خبر یہ ضرور ہے جو پاکستانی عوام کو اس چینل سے دینی چاہیے کہ اس گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے محکمے لگائے بجلی کے لیے، اور وہ جو تھرمل بجلی سے ہم کنورٹ کر رہے ہیں یعنی واٹر پہ کنورژن کی ہے، اس گورنمنٹ نے کی ہے، اور اس کا ریلیف پاکستانی عوام کو 1 سال کے اندر نظر آئے گا. یہ گورنمنٹ رہے یا نہ رہے. جی میں سب اب آپ بتائیے کہ بجٹ اگر پاس ہو جاتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے بعد تو یو ہیو دا رائٹ کہ بھی اس پر آپ ڈسکشن کریں. آپ نے شیڈو کیبنٹ اپنے لیڈروں کیوں نہیں کہتے کہ شیڈو کیبنٹ میں کچھ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی کیا کرنا کیا ہے. اب یہ جو 10 ڈیم بن رہے ہیں وہ آپ تو جو منصوبے بناتے تھے ان کا خیال کے مطابق جلدی بناتے تھے، یہ اگلے سالوں میں آئیں گے بے شک پی ٹی کی حکومت رہے یا نہ رہے. 10 ڈیم بن رہے ہیں. میں ایک نا پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارا بجٹ دیکھ لیں. ہم نے وہ بجٹ 2017 میں 16 میں 15 میں ہم نے جتنے پروجیکٹ رکھے ہیں نا وہ ہم نے 10 سال کی 15 سال کی پلاننگ کی تھی. سب سے پہلے لاہور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اس کا ہم نے بل پاس کیا تھا کہ یہ جو روڈ سسٹم ہے پرانا، اس میں قصور، شیخو پورہ اور یہ ساتھ والے جو 2-3 اضلاع ہیں ان کا روڈ ورک آج ہی بن جائے تاکہ کدھر سے کسی نے جو کچھ بڑا پھنسایا آپ نے، انہوں نے واپس کیا 4 ضلع آپ نے ایل ڈی اے کو دے دیے. پھر جب ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں، وہ ایل ڈی اے کو دیکھیں، ایل ڈی اے نے ایک حد تک رہنا ہے، لیکن جو پلاننگ ہوتی ہے لانگ ٹرم وہ ہوتی ہے. اب میں آپ سے تھوڑی سی نہیں بنا سکتے، تھوڑی سی نکال کے ڈویژن پہ لے گئے نا، جب ڈویژن کو اس کے اندر کر دیا تو لاہور کو تو فائدہ پہنچا، باقی کو نقصان. آپ کو نقصان اور فائدہ تو وہ ہے، صرف بات یہ ہے کہ آپ نے شیخو پورہ سے کس طرف جانا ہے، آپ نے قصور سے کس طرف جانا ہے. ایک ہی روڈ ہے اس کے پاس، اگر اس کو آپ اپنے وہاں پارک رکھ دیتے ہیں، لوگوں کی سہولتیں رکھ دیتے ہیں. پلاننگ تو یہ ہوتی ہے، اور پلاننگ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو فائدہ کس طرح پہنچنا ہے. آپ دیکھیے آج اگر یہ موٹر وے نہ ہوتے، یہاں لوگوں کو جو ایک بندہ عزت سے سیکٹریٹ چلا جاتا ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ چلا جاتا ہے، وہ تو میٹرو پاس ہی اسے لے کے جاتی ہے نا، یہ مان لینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھیں تھوڑی سی بات، آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ تو ہم نے بالکل فنش کر دی تھی. وہ لوڈ شیڈنگ کا مقصد صرف یہی ہے، لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہے کہ مینجمنٹ نہیں ہے، کسی کا چیک نہیں ہے. اگر آج چیک شروع ہو جائے، آپ رات کو دیکھ لیں، ایک وقت تھا آپ فون کرتے تھے ایس ڈی او، ایچ سی این، ایس سی، آپ کا فون ہر طرف جاتا تھا. میں تھوڑی سی بات یہاں تو کہتے ہیں نا کہ باتیں صرف، آپ آج کسی ضلع میں چلے جائیں، گجرات میں کوئی اور حکومت کر رہا ہے، جیلم میں کوئی اور حکومت کر رہا ہے، حکومت ایک بندے کی آئی نہیں. میاں صاحب نے فرمایا کہ جی ہم کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ متبادل پروگرام دیں گے تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے نا. بہت شکریہ پینل کا، ہمارا پروگرام چل رہا ہے صاحب کے سامنے. ہم بجٹ پر کل بھی پروگرام، جب تک بجٹ یعنی پاس نہیں ہو جاتا یا پیش نہیں ہو جاتا، ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں خاص جو چیز ہے وہ جو نظر آ رہی ہے کہ سابقہ بجٹ میں لوگوں سے مشاورت کی جاتی تھی، اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جاتا تھا، چیمبر آف کامرس فیڈریشن سے مشورہ کیا جاتا تھا، کسی سے نہیں کیا گیا. لیکن چیمبر آف کامرس سے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے، مطالبہ بھی رہا ہے کہ ہمیں انڈسٹری جو لگاتے ہیں ہمیں خود بجلی پیدا کرنے دی جائے، اور ہمیں بجلی خود جو پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی بناتا ہے اسے خریدنے کی اجازت دی جائے. نہیں ہو رہا. اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو کیسے بے روزگاری ختم کریں گے؟ اور میں سمجھتا پی ٹی اے کی حکومت بھی اس سلسلے میں اب تک کوئی نیا کوئی لایا عمل بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر لایا عمل نہیں بنتا تو پاکستان کی جو 65% میں ایک ہی ملک ہے جس کی یوتھ ہے اور سب اسکلڈ ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ڈیٹ آف جو ہے جوائننگ ہے جس کو آپ ایکسپائر کہتے ہیں کہ نوکری کے قابل آدمی نہیں رہتا، پھر چلے جائیں گے. پالیسیاں بنانے میں اسٹیک ہولڈر کی مشاورت بڑی ضروری ہے. اور جو رہ گئی سڑکیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور ٹرانسپورٹ خاص طور پر اس وقت پاکستان میں 40 سال پہلے جو ٹرانسپورٹ تھی پی ٹی اے کی حکومت کاش ہمیں وہ واپس ہی دلوا دے. اپنا والے خانے کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.